सलाम मेरे अजीज़ लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था वो वफ़ा करने का वक्त आ गया है। तो आज डबल एपिसोड आपके लिए लाना था, तो हम शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 4 ऑफ इश्को जुनून या जुनून और इश्क, वट एवर इट इज़। वो जब वॉशरूम से बाहर निकला तो बेड पर रखी अपनी शर्ट को देखकर उसके होंठ मुस्कुराए थे। उसने गर्दन मोड़कर एक नज़र सोफे पर बैठी रिजवा को देखा, जो ऐसे बैठी थी जैसे उसके अलावा कमरे में और कोई मौजूद ही ना हो। उसके दिल में काविश का इतना डर बैठ गया था कि उसने बगैर कहे ही उसकी शर्ट निकाल कर रख दी थी। मगर जो भी था, काविश को उसकी ये बात बड़ी पसंद आई थी। उसने मुस्कुराते हुए शर्ट उठाई और उसे पहनने लगा। रिजवा, यहाँ आओ। ड्रेसिंग के पास जाकर वो आईने में से उसको देख रहा था, जो अपने दोनों हाथों को देख रही थी। जाने क्या तलाश करना चाह रही थी उनमें। काविश की आवाज पर वो बगैर उसकी तरफ देखे उठी और उसके सामने आ खड़ी हुई। एक बार भी उसने काविश की तरफ देखना जरूरी नहीं समझा था। नजरें नीचे किए अपने दोनों हाथों को आपस में मसलती वो उसके हुक्म का इंतजार कर रही थी। मगर काविश अपने ऑफिस जाने की तैयारी मुकम्मल करता उसको अपनी नजरों के हिसार में लिए हुए था। वो पहले तो उससे डरती थी, मगर कल के बाद से बिल्कुल खामोश हो गई थी। बात तो पहले भी कम ही करती थी, मगर अब उसके चेहरे के तासुरात अलग थे। ना घबराहट, ना शर्म, ना डर, बस खामोशी से नजरें झुकाए खड़ी थी। काविश उसको इस तरह से देखकर अंदर ही अंदर बेचैन हो रहा था। क्या बात है, तुम इतनी खामोश क्यों हो? जबकि अब मैंने कुछ भी नहीं किया, ना तुम्हें तकलीफ दी, तो फिर यह खामोशी कैसी है? वो उसकी थोड़ी के नीचे अपनी उंगली रखकर उसका चेहरा ऊपर करता हुआ बोला। रिजवा उसके बोलने पर डरी नहीं थी, क्योंकि उसके लम्स के साथ साथ उसका लहजा भी नरम था। मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। उसने रिजवा की कमर के गिर्द बाजू हाइल करके उसको अपने करीब किया था। जबकि रिजवा ये सोच रही थी, क्या था ये शख्स जो तकलीफ देकर पूछ रहा था कि तकलीफ में क्यों हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो हमेशा ही ऐसे रहती हूँ। वो उसकी कुर्बत में बामुश्किल बोल पाई थी, वरना उसका दिल तो कर रहा था कि वो कह दे कि उसको अपने भाई के पास जाना है या उसके भाई से बात करा दे। मगर उसकी उस दिन वाली बात याद करके वो खामोश ही रही थी। जाने इस बार वो क्या करता इसके साथ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ये बात मेरी आंखों में देखकर बोलो। उसने अपना चेहरा उसके चेहरे के मज़ीद करीब किया था। दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे को छू रही थीं। रिजवा ने अपनी बेतरतीब होती धड़कनों को काबू करके उसकी तरफ देखा। मैं खामोश नहीं हूं, आपको गलत लग रहा है। काविश के नरम रवैये पर वो बोलने के काबिल हो गई थी। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो सबूत दो मुझे इस बात का। उसने रिजवा को कमर से पकड़कर ड्रेसिंग टेबल पर बिठाया था। उसके ऐसा करने पर डर से रिजवा की चीख निकली थी। ये क्या कर रहे हैं आप? नीचे उतार दें मुझे। उसको डर हुआ, जाने क्या करने वाला था वो उसके साथ। उतार दूंगा, पहले तुम्हें मुझे किस करनी होगी यहाँ। वो उंगली अपने गाल पर रखता हुआ बोला। उसकी इस नई फरमाइश पर रिजवा की घबराहट में इजाफा हुआ था। आप मुझे फिर से परेशान कर रहे हैं, जबकि आपने कहा था कि आप दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। उसने काविश को उसकी कही बात याद दिलानी चाहिए थी। मैंने तकलीफ ना देने के बारे में कहा था, परेशान करने के बारे में नहीं। और ये तो बस एक छोटी सी फरमाइश है। वो उसके गिर्द हाथ रखकर खड़ा हुआ और अपना चेहरा उसके लबों के करीब किया था। रिजवा कश्मकश में बैठी उसका चेहरा देख रही थी। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से उसकी फरमाइश पूरी करे। अगर नहीं करती तो वो बगैर किए उसकी जान नहीं छोड़ने वाला था। जल्दी करो यार, वरना मैं खुद ही काम कर लूंगा। काविश की बात सुनकर वो जल्दी से उसके चेहरे पर झुकी, कहीं वो खुद ही ना शुरू हो जाए। उसने जैसे ही अपने लब उसके रुखसार पर रखने चाहे थे, काविश ने चालाकी से अपना चेहरा उसके सामने किया। काविश की इस हरकत पर रिजवा ने सख्ती से अपनी आंखें बंद की थीं। इस बार उसके अंदाज में बेपनाह नरमी थी। कुछ लम्हे बाद वो उससे जुदा हुआ तो आंखें बंद किए बैठी रिजवा को देखा। उसकी जरा सी कुर्बत में क्या हाल हो जाता है वो तो उसकी शिद्दतें बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी। अगर मेरे सामने ऐसे ही बैठी रहोगी तो फिर खुद पर कंट्रोल मुश्किल हो जाएगा।
کاوش کی آواز پر اس نے یکدم سے اپنی آنکھیں کھولیں تو وہ آنکھوں میں بے پناہ تپش لیے اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ رضویٰ اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں کو بامشکل قابو کرتی ڈریسنگ سے اترنے لگی تو کاوش پھر سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کے اپنے مقابل کھڑا کر چکا تھا۔ شام جب میں گھر واپس آؤں تو مجھے تمہارے چہرے پہ یہ خاموشی بالکل نہیں چاہیے۔ وہ ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھتا کمرے سے نکلا تھا، جبکہ رضویٰ کتنی ہی دیر کھڑی اس کے الفاظ پر غور کرتی رہی تھی۔ نیکسٹ سین، وہ اپنی ماں کے پاس سے سیدھا اس گھر میں آئی تھی جہاں 2 دن پہلے حیدر اس کو لے کر آیا تھا۔ آج کاوش کی بات سن کر جہاں وہ حیران ہوئی تھی، دوسری طرف اس کو ایک سکون بھی ملا تھا۔ جیسے وہ اپنی بہن کے لیے تڑپتی تھی، ایسے ہی وہ بھی اپنی بہن کے لیے تڑپنے والا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ سچ جان کر وہ رضویٰ کو ناپسند کرنے لگی تھی، بس وہ حیدر کو تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ دروازہ اچھی طرح سے لاک کر کے وہ اندر داخل ہوئی۔ آتے وقت وہ اپنا ضروری سامان بھی لے آئی تھی۔ وہ سامان لاؤنج میں رکھ کر وہ کمرے میں آئی، مگر حیدر کو کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ کل وہ اس کی باتوں سے ڈر سی گئی تھی اور رات کو اپنے کمرے کا دروازہ لاک کیے بیٹھی رہی تھی۔ وہ چاہے کتنی بھی مضبوط بنتی اس کے سامنے، مگر تھی تو ایک لڑکی ہی۔ اگر وہ اس کی طرف پیش قدمی بھی کرتا تو وہ اس کو روک نہ پاتی۔ دیر رات تک وہ پریشان سی بیٹھی رہی، مگر جب وہ نہ آیا تو اس کو ایک سکون سا ملا تھا۔ آئیے بیگم، آپ کا ہی انتظار ہو رہا تھا، ویسے کہاں سے آ رہی ہو تم اس وقت؟ حیدر کی نظر جب اس پر پڑی تو وہ اس کی طرف بڑھا تھا، مگر اس کی لال آنکھیں دیکھ کر تھوڑا پریشان بھی ہوا۔ منال اس کا سوال نظر انداز کرتی واش روم کی طرف بڑھی تھی، مگر حیدر تیزی سے اس کے راستے میں آیا۔ کیا ہوا؟ کل نہیں آیا تو اس بات سے ناراض ہو؟ اس کا چہرہ نظروں کے حصار میں لیے وہ بولا تھا۔ ناراض نہ ہو بیگم، آج میں تمہاری ساری ناراضگی دور کر دوں گا۔ وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے ان دونوں کے بیچ سب کچھ نارمل ہو، جبکہ اس کی بات پر منال نے اس کو گھوڑی سے نوازا۔ کتنا دوگلا انسان تھا یہ شخص، محبت کی آڑ میں اپنا بدلہ بھی لے رہا تھا۔ آج اس کو کاوش سے سب معلوم نہ ہوتا تو اس کو کبھی پتہ نہ چلتا اس کی چالاکی کا۔ میں ناراض ان لوگوں سے ہوتی ہوں جو میرے لیے میری زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں، تم اس لسٹ میں کہیں نہیں ہو۔ منال کے جواب سے اس کا غصہ تو اس کو بہت آیا تھا، مگر وہ ضبط کر گیا۔ منال اپنی بات کہہ کر اس کے سائڈ سے نکلی تھی، جبکہ حیدر اس کا بازو تھام چکا تھا۔ چلو ناراض نہیں ہو، ٹھیک ہے، پر میری بات کا جواب نہیں دیا تم نے۔ اس وقت کہاں سے آئی ہو تم؟ اس کا لہجہ سخت ہوا تھا، کیونکہ وہ زیادہ دیر کسی کے نخرے برداشت نہیں کر سکتا تھا، چاہے سامنے کوئی بھی ہو۔ میں کہیں سے بھی آؤں اور کسی بھی وقت آؤں، تمہیں کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، اور بازو چھوڑو میرا۔ منال کو اس کے سوال سے غصہ آیا تھا۔ مجھے حق ہے سوال کرنے کا، بیوی بننے سے پہلے محبت ہو تم میری، مگر میں تمہیں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا کہ تم رات کے وقت اکیلے کہیں جاؤ۔ اس کی آنکھوں میں ہی نہیں، اس کے لہجے میں بھی غصہ تھا۔ محبت؟ وہ بھی تمہیں؟ منال اس کی بات پر زور سے ہنسی تھی۔ تمہیں کیا پتا حیدر علی، محبت کیا ہوتی ہے؟ لوگ محبت میں اپنی جان تک دے دیتے ہیں اور سامنے والے کو اس بات کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ وہ بولتی ہوئی جیسے کہیں کھو سی گئی تھی۔ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ کس نے جان دی؟ وہ ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کسی نے نہیں، اور ہاتھ چھوڑو میرا۔ منال اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کروا کر واش روم میں چلی گئی تھی، جبکہ حیدر کھڑا اس کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ نیکسٹ سین، یاسر تم مجھے ہمارے گھر کب لے کر جا رہے ہو؟ یسرا نے یاسر سے بہت ہی محبت سے کندھے پر اپنا سر رکھا اور اس سے پوچھا۔ یاسر اس کی بات پر مسکرائے اور یسرا کی کمر کے گرد اپنا بازو حائل کر کے اس کو اپنے قریب کیا تھا۔ تم اس وقت جہاں موجود ہو وہ ہمارا ہی تو گھر ہے میری جان۔ یاسر بڑی محبت سے یسرا کی طرف دیکھ کر بولے۔ ان کی آنکھوں میں ہی نہیں، ان کے لہجے میں بھی یسرا کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ وہ محبت جو کچھ وقت پہلے سارا کے لیے تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی محبت میں بھی تبدیلی آ گئی اور اب وہ یسرا سے محبت کرتے ہیں۔ میں اس گھر کی بات کر رہی ہوں جہاں تمہارے بیوی بچے رہتے ہیں۔ یسرا نے اپنا چہرہ اٹھا کر یاسر کی طرف دیکھا تھا۔ وہ یاسر سے محبت تو کرتی تھی، مگر اس سے زیادہ اس کو یاسر کی دولت نے اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ خود ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی،
اس لیے تو اس کو یاسر کے بیوی اور بچوں کا سن کر کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ نہیں یسرا، میں تمہیں وہاں لے کر نہیں جا سکتا، وہ گھر سارا اور میرے بچوں کا ہے، تمہیں وہاں لے جا کر میں کوئی پریشانی کھڑی نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ یاسر نے یسرا کو خود سے دور کر کے اپنی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا، جبکہ یاسر کی بات سن کر یسرا کو غصہ آ گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ یاسر نے اس کو چھوٹے گھر میں رکھا ہوا تھا، بس اس کی خواہش یاسر کے اس عالی شان سے گھر میں رہنے کی تھی۔ کیوں نہیں لے کر جا سکتے تم مجھے وہاں؟ کیا میں تمہاری بیوی نہیں ہوں؟ کیا میرا کوئی حق نہیں ہے تمہاری کسی چیز پر؟ وہ تڑک کر بولی تو یاسر کو اس کا یہ انداز بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ یسرا، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تمہیں پورا حق ہے، پر تم خود ہی سوچو میں تمہیں وہاں کیسے لے کر جا سکتا ہوں، جبکہ سارا تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ تھوڑا پریشانی سے بولے تھے۔ انہوں نے یسرا سے نکاح تو کر لیا تھا، مگر ان کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے اب وہ کیا کریں گے۔ وہ یہ بات سارا سے راز رکھنا چاہتے تھے۔ اس وقت وہ خود غرض بنے ہوئے تھے۔ اگر وہ نہیں جانتی ہے تو تم اسے بتا دو، آخر کب تک چھپا کے رکھو گے یہ سب؟ کیونکہ ایک نہ ایک دن تو اسے سب معلوم ہو ہی جائے گا۔ یسرا نے ان کو اپنی باتوں سے قائل کرنا چاہا تھا۔ نہیں یسرا، یہ سب اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سوچ رہی ہو۔ میرے بچوں کی مستقبل کا سوال ہے، اگر سارا نے جس بات میں آ کر کوئی بڑا فیصلہ لے لیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ اس وقت یاسر کے لہجے میں اپنے بچوں کے لیے محبت تھی جو یسرا کو ذرا اچھی نہیں لگی تھی۔ تمہیں صرف اپنے بچوں کی فکر ہے، بس ان کا خیال ہے، میری خوشی اس کا کیا؟ اس نے اپنی اہمیت جاننی چاہی تھی۔ جتنا خیال مجھے اپنے بچوں کا ہے اتنا تمہارا بھی ہے۔ تمہیں بڑا گھر چاہیے نا، تو میں تمہیں اس سے بھی بڑا گھر خرید دوں گا۔ اب بس اس بات کو یہیں ختم کرو۔ یاسر نے پھر سے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا تھا۔ وہ یسرا کی محبت میں اس قدر کھو چکے تھے کہ انہیں صحیح اور غلط کیا ہے سوچنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ نہیں یاسر، جانا تو مجھے تمہارے اسی گھر میں ہے، چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ وہ یاسر کا چہرہ دیکھ کر اپنے آپ سے بولی تھی اور ان کے سینے سے لگ کر اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ نیکسٹ سین۔ وہ صوفے پر بیٹھی بہت ہی فرصت سے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ یہاں رہتے ہوئے اب اس کو ہر چیز کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا کہ کون سی چیز کہاں پر رکھی ہے۔ سارا دن وہ گھر میں رہ کر بس یہی تو کرتی تھی، نہ کہیں جا سکتی تھی، نہ کسی سے بات کر سکتی تھی۔ کام کرنے کے لیے ملازمہ موجود تھی، ویسے کام تو وہ اپنے گھر بھی نہیں کرتی تھی، مگر یہاں اکیلے رہ کر اس کا بہت کچھ کرنے کا دل کرتا تھا، مگر کاوش کے ڈر سے وہ بس خاموش ہو کر رہ جاتی تھی۔ وہ بیٹھی اپنی سوچوں میں گم تھی جب زور سے بادل گرجنے کی آواز پر وہ اپنی سوچوں سے باہر آئی تھی۔ گلاس وال کی طرف دیکھا تو بارش بہت تیزی سے شروع ہو چکی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور برستی بارش کو دیکھنے لگی۔ اس کو شروع سے ہی بارش بڑی پسند تھی۔ اس کے چہرے پر یکدم ایک خوبصورت سی مسکراہٹ آئی اور کچھ سوچ کر وہ باہر لان کی طرف بڑھی تھی۔ پہلے تو وہ کشمکش میں کھڑی رہی، کچھ کاوش کا بھی ڈر تھا، مگر اس کی گھر پر غیر موجودگی کا خیال آتے ہی اس نے آہستہ سے اپنے قدم لان کی گیلی گھاس پر رکھے تھے۔ بارش کی بوندیں اس کو بھگونے لگی تھی۔ رسوا کو ایک سکون سا اپنے اندر محسوس ہوا۔ وہ مزید آگے بڑھی اور اپنا چہرہ اوپر کر کے آنکھیں بند کر کے بارش کو محسوس کرنے لگی۔ ایسا کر کے اس کو سکون مل رہا تھا، ورنہ پچھلے کچھ دنوں سے وہ اپنا سکون کھو چکی تھی، اور اس کی وجہ صرف کاوش تھا۔ وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ جب وہ اس سے پہلی بار ملی، اس کے لہجے میں کتنی نفرت تھی، اور اب نفرت کے ساتھ کچھ اور بھی ہوتا تھا۔ اس کا رویہ کبھی تو پتھر کی طرح سخت ہوتا تو کبھی موم کی طرح نرم، مگر اپنی سختی میں ابھی تک اس نے اسے کوئی تکلیف نہیں دی تھی، لیکن وہ اس کی نرمی بھی برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ اس کی نرمی کب شدت میں بدل جائے اس کو اندازہ نہیں تھا اس بات کا۔ رضوا، بارش میں کیوں بھیگ رہی ہو؟ فوراً یہاں آؤ، ورنہ بیمار پڑ جاؤ گی۔ وہ آنکھیں بند کیے اسی کو سوچ رہی تھی جب کاوش کی آواز پر بھی اس میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ نہ وہ پلٹی، نہ اس کو کوئی جواب دیا، بس ایسے ہی کھڑی رہی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ یہ صرف اس کا وہم ہے۔ رضوا، میں کیا کہہ رہا ہوں تمہیں سنائی نہیں دیا؟ اس بار اس کی آواز تیز ہوئی تھی، مگر اس پہ تو جیسے کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ کاوش کھڑا اس کی پشت کو دیکھتا رہا۔ وہ اس وقت پوری طرح سے بھیگ چکی تھی۔ ٹھنڈی ہوا تیز بارش میں بے پرواہ سی لڑکی
وہ لڑکی اس کو کہیں سے بھی اپنی رضویٰ نہیں لگ رہی تھی۔ وہ فکر مند سے انداز میں اس کی طرف بڑھا، جبکہ اس کو بارش میں بھیگنا سخت ناپسند تھا، مگر وہ رضویٰ کے لیے بھیگتا ہوا اس کے پاس آیا اور پیچھے سے اس کو اپنی باہوں کے حصار میں لیا اور اپنے لب اس کے بالوں پر رکھے تھے، جبکہ رضویٰ ابھی بھی ایسے ہی کھڑی تھی۔ اس کو ابھی تک یہی لگ رہا تھا کہ یہ صرف اس کا وہم ہے، کیونکہ وہ ایک دو بار ایسا پہلے بھی محسوس کر چکی تھی۔ کاوش، آپ ایسے کیوں ہیں؟ اس نے بے خودی کے عالم میں اپنے پیٹ پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھے تھے۔ ایسا کیسا؟ کان میں سرگوشی کے انداز میں کہا گیا، اور ساتھ ہی اس پر اپنی گرفت بھی مضبوط کی گئی، پتھر کی طرح سخت، اتنے سخت کہ آپ کے قریب آنے پر بھی ڈر لگتا ہے۔ اس وقت وہ آنکھیں بند کیے سوال کر رہی تھی۔ اس کو کاوش کی قربت اچھی لگ رہی تھی۔ تو تم میرے قریب آنا چاہتی ہو؟ اس بار اس کا رخ اپنی طرف کیا تو رضویٰ جیسے ہوش میں آئی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ اس کے سامنے کھڑا گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بولو، کیا قریب آنا چاہتی ہو میرے؟ نہیں، میں نے ایسا کب بولا؟ اس نے اپنی بات کہہ کر جلدی سے وہاں سے جانا چاہا جب بڑی زور سے بادل گرجے تھے۔ رضویٰ ڈر کر بری طرح اسی کے سینے سے آ لگی تھی۔ رضویٰ کے اس طرح سے اس کی پناہوں میں آ جانے پر کاوش ہولے سے مسکرایا اور اپنا گھیرا مزید تنگ کیا تھا۔ اس نے کاوش کی شرٹ کو بہت سختی سے پکڑا ہوا تھا۔ کتنے ہی لمحے یوں ہی خاموشی سے گزر گئے تھے۔ وہ دونوں یوں ہی کھڑے بارش میں بھیگ رہے تھے۔ اب اگر تم اسی طرح میرے اتنا قریب رہو گی اور میرے ضبط کو آزماتی رہو گی، پھر بعد میں شکایت بھی خود ہی کرو گی۔ اس کے الفاظ سنتے ہی وہ فوراً اس سے دور جا کھڑی ہوئی۔ اس کو اچانک ہی اپنے حلیے کا خیال آیا تھا۔ اپنے لباس پر نظر پڑتے ہی چہرہ شرم سے لال ہوا تھا۔ آپ بہت برے ہی نہیں، بہت بدتمیز بھی ہیں۔ اس کو اور نام سے نوازا گیا تھا۔ رکو ذرا، ابھی تو میں بتاتا ہوں بدتمیز کسے کہتے ہیں۔ وہ شوق لہجے میں کہتا ہوا اس کی طرف بڑھا، مگر رضویٰ اس کا ارادہ بھانپ کر تیزی سے وہاں سے بھاگی تھی۔ اگر وہ اس کو پکڑ لیتا تو یقیناً اس کو اپنی جان چھڑوانا مشکل ہو جاتا، جبکہ کاوش کھڑا مسکراتا ہوا اس کو بھاگتے ہوئے دیکھتا رہا تھا۔ نیکسٹ سین، وہ بہت آہستہ سے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی، اس کمرے میں جس میں اس کی منال رہتی تھی۔ چند ہی روز میں یہ کمرہ بھی کتنا خالی ہو گیا تھا، ورنہ ہر طرف منال کی چیزیں بکھری رہتی تھیں۔ وہ آہستہ سے چلتی ہوئیں بیڈ کے قریب آئیں اور سائڈ ٹیبل پر رکھی منال اور عیشا کی تصویر کو اٹھایا تھا۔ ایک بیٹی تو ان کو پہلے ہی چھوڑ کر جا چکی تھی، اب دوسری بھی چلی گئی تھی۔ انہیں یاد ہے، ابھی کچھ روز پہلے ہی تو وہ منال کی شادی کے بارے میں سوچ رہی تھی، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ سب اتنی جلدی ہو جائے گا۔ منال سے ان سے اتنی بڑی بات نہ چھپاتی تو آج انہیں اتنا دکھ نہ ہوتا۔ انہوں نے سوچا نہیں تھا کہ یہ سب اتنی جلدی ہوگا۔ تم نے اچھا نہیں کیا منال اپنی ماں کے ساتھ۔ شکوہ پھر سے ان کے لبوں پر آیا اور کتنے ہی آنسو ٹوٹ کر ان کی گود میں گرے تھے۔ وہ بیٹھی اپنا غم کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی جب دروازے پر بیل ہوئی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ وہ حیران سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو کاوش ان کے پاس سے گیا تھا۔ منال کا خیال ان کے ذہن میں آیا نہیں تھا۔ یہی سوچتے ہوئے انہوں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ فوراً سے سوال کیا گیا تھا۔ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے آنٹی۔ ان کو سلام کرنے کے بعد حیدر نے اپنے آنے کا مقصد بتایا تھا، پر مجھے نہ تم سے اور نہ ہی تمہاری بیوی سے کوئی بات کرنی ہے، اس لیے بہتر ہے تم چلے جاؤ یہاں سے، وہ سخت لہجے میں کہتی دروازہ بند کرنے لگی جب حیدر تیزی سے اندر آیا تھا۔ پلیز آنٹی، بس ایک بار میری بات سن لیجیے، اس کے بعد چاہے آپ مجھے گھر سے نکال دینا، پر پلیز بس ایک بار سن لیں۔ اس نے التجا کی تو نمرا بیگم خاموشی سے اس کو دیکھتی رہیں، پھر کچھ سوچ کر اس کو اندر آنے کی اجازت دے دی تھی۔ حیدر خوش ہوتا ہوا ان کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوا اور ان کے اشارے پر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ تم میری بیٹی کے شوہر ہو، اس لیے تمہیں اندر آنے کی اجازت دی ہے، جو بھی کہنا ہے جلدی سے کہو، نمرا بیگم اس کی طرف دیکھ کر بولی۔
جانے کیوں وہ اس سے سخت انداز میں بات نہیں کر پا رہی تھی۔ میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنے آیا ہوں، بس آپ سے اتنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں منال کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ میں نے اس کو مجبور کیا تھا یہ سب کرنے کے لیے۔ کل وہ منال کی سرخ آنکھیں دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ وہ یقیناً اپنی امی کی وجہ سے روئی ہوگی، صرف اس لیے آج وہ یہاں موجود تھا۔ میں سمجھی نہیں تمہاری بات، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ نمرا بیگم نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ ابھی کچھ روز پہلے آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو اس وقت میں نے آپ کی بیٹی کی مدد کی تھی۔ وہ تو میری مدد لینا بھی نہیں چاہتی تھی، پر حالات کی وجہ سے اس کو چپ رہنا پڑا۔ پھر جب وہ میری مدد کا احسان اتارنے آئی تو میں نے بدلے میں اس سے نکاح کی شرط رکھی۔ وہ آہستہ آہستہ سب ان کو سچ سچ بتانے لگا اور نمرا بیگم حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مطلب تم نے میری بیٹی کو مجبور کیا اس زبردستی کے رشتے کے لیے؟ سب جان لینے کے بعد نمرا بیگم اس بار سخت لہجے میں اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ مجھے یہ سب کرنے کے لیے منال نے ہی مجبور کیا تھا۔ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، پر اس نے مجھے انکار کر دیا، اس لیے میں نے یہ سب اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھا اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا تھا، جبکہ نمرا بیگم کو یکدم سے منال کا خیال آیا تھا۔ کتنا غلط سوچا تھا انہوں نے اپنی بیٹی کو۔ یہ سب سننے کے بعد تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں معاف کر دوں گی؟ اور منال، کیا وہ معاف کر دے گی تمہیں؟ ان کی بات پر وہ مزید شرمندہ ہوا تھا۔ میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا، پر میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا، اور میں یہاں صرف اس لیے آیا ہوں کہ آپ منال کو معاف کر دیں اور مجھے بھی۔ وہ شرمندہ سا بول رہا تھا، مگر نمرا بیگم کو وہ اس وقت بہت اچھا انسان لگا جو اپنی غلطی خود مان رہا تھا، اور وہ اس کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کے لیے محبت بھی دیکھ سکتی تھی۔ سب سننے کے بعد میں اب بھی اس سے ناراض ہوں، کم از کم اسے مجھے سب بتانا چاہیے تھا۔ اور رہی تمہاری بات، تو جس دن منال تمہیں معاف کر دے گی اس دن میں بھی تمہیں معاف کر دوں گی۔ ان کی بات سن کر حیدر کے دل کا بوجھ ہلکا ہوا تھا، کیونکہ اس کو یقین تھا وہ منال کو منا ہی لے گا ایک دن۔ اور سنو، اپنی بیوی سے کہہ دینا کہ مجھ سے آ کر مل لے۔ اس کو اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا دیکھ کر وہ پھر سے بولی تو ان کی اس بات پر وہ مسکرا دیا تھا۔ نیکسٹ سین۔ وہ جیسے ہی اپنی کمپنی میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ منال کمپنی کے ایک ورکر یوسف کے ساتھ بیٹھی باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ اس نے منال سے کچھ کہا تھا جس پر اس نے ہنستے ہوئے اس کے بازو پر ہاتھ مارا تھا۔ یہ منظر حیدر کو بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ وہ غصے سے کھولتا ہوا اپنے آفس کی طرف بڑھا اور اپنے روم کا دروازہ زور سے بند کرتا اندر داخل ہوا۔ وہ پہلے بھی منال کو اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھ چکا تھا، تب بھی وہ اپنا غصہ ضبط کرتا رہ جاتا تھا، کیونکہ وہ اس پر کوئی حق نہیں رکھتا تھا، مگر اب ایسا نہیں تھا۔ اس کو حق حاصل تھا ہر بات کا۔ وہ غصے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا جب کچھ سوچ کر وہ اپنے آفس سے نکلا تھا۔ مس منال، میرے ساتھ چلی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ منال جو یوسف کی بات پر مسکرا رہی تھی، حیدر کی آواز سن کر اس کی مسکراہٹ یکدم غائب ہوئی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو وہ اس کے سر پر کھڑا سخت نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ اچھا یوسف، تم اپنا کام کمپلیٹ کرو، میں آتی ہوں۔ وہ ایک نظر یوسف کو دیکھتی کھڑی ہوئی اور حیدر کے پیچھے چل دی۔ کچھ دوری پر چلنے کے بعد حیدر نے سختی سے اس کا بازو پکڑا اور کھینچتا ہوا اس کو اپنے آفس میں لایا۔ کیا حرکت ہے، بازو چھوڑو میرے۔ منال آفس میں داخل ہوتے ہی غصے سے بولی۔ اس کو حیدر کا خود پر یوں روب جمانا ذرا پسند نہیں آیا تھا۔ اور تم جو حرکتیں کرتی پھر رہی ہو میرے آفس میں میری نظروں کے سامنے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ وہ اس کے بازو پر اپنی گرفت سخت کرتا ہوا بولا۔ میں کچھ بھی کروں، تمہیں اسے کیا پرابلم ہے؟ اور اگر اتنی ہی پرابلم ہے تو مجھ پر نظریں رکھنا چھوڑ دو۔ منال اس کی سخت پکڑ سے اپنا بازو آزاد کروا کر اس کو سہلاتی ہوئی بولی تھی، جو اس کی پکڑ سے درد کر رہا تھا۔ مجھے پرابلم ہے کیونکہ بیوی ہو تم میری۔ اگر آئندہ میں نے تمہیں یوں اس طرح سے غیر مرد سے ہنس ہنس کے بات کرتے ہوئے دیکھ لیا نا تو تمہارے لیے بالکل اچھا نہیں ہوگا۔ وہ وارن کرنے کے انداز میں بولا، جبکہ منال کا خون کھول اٹھا تھا اس بات پر۔ تم ہوتے کون ہو مجھ پہ حکم چلانے والے؟ میری مرضی میں کسی سے بھی بات کروں، کسی کے گھر جاؤں یا کسی کو اپنے گھر بلاؤں، یا پھر کسی سے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید غصے میں کچھ الٹا سیدھا بولتی،
حیدر نے ہاتھ بڑھا کر اس کی نازک گردن کو جکڑا اور اس کو دیوار سے لگا چکا تھا۔ غصے سے اس کی آنکھیں بہت سرخ ہو چکی تھیں، جبکہ اس کے اس طرح سے کرنے پر منال کی زبان کے ساتھ ساتھ سانس بھی رکا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنی گردن اس کی پکڑ سے آزاد کرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم بیوی ہو میری، اور محبت بھی صرف مجھ سے کرو گی، اس لیے میرے سامنے فالتو بکواس کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اس نے منال کی گردن کو اپنی مضبوط پکڑ سے آزاد کیا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ مارنا چاہتے ہو تم مجھے؟ منال بری طرح کھانستی ہوئی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی حرکت سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس کی جان لے کر ہی رہے گا۔ مارنے کا نہیں، تمہیں خاموش کرنے کا طریقہ تھا۔ وہ پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، جس کو منال نے ہاتھ مار کر زمین پر گرا دیا تھا۔ اس کی حرکت پر حیدر اپنا غصہ ضبط کر کے رہ گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے ایسا کرنے سے میں خاموش ہو جاؤں گی؟ نہیں، میں بولوں گی اور بولوں گی۔ اس کو بھی غصہ آیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میرے پاس اور بھی طریقے ہیں تمہیں چپ کروانے کے لیے، جو یقیناً تمہیں پسند نہیں آئیں گے۔ وہ ٹیبل سے فائل اٹھا کر ایک نظر اس کو دیکھتا آفس سے نکل گیا تھا۔ اس کی میٹنگ تھی، ورنہ وہ اس کو اور اچھی طرح سے سمجھاتا۔ تم نے میرے ساتھ یہ حرکت کر کے بالکل اچھا نہیں کیا ہے حیدر علی۔ میں نے تمہیں بھی خاموش نہ کروا دیا تو میرا نام بھی منال حیدر علی نہیں۔ وہ غصے میں خود کو حیدر کے ساتھ جوڑ چکی تھی اور اس کو خبر بھی نہیں ہوئی تھی۔ نیکسٹ سین۔ ہاں بولو، کیا خبر ہے؟ یاسر صاحب کال پک کرتے ہی بولے تھے۔ ان کے لہجے میں اس وقت بے حد بے چینی تھی۔ یہ تو بہت اچھی خبر سنائی ہے تم نے۔ اب تم جانتے ہی ہو کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اپنے خاص آدمی کی بات سن کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اس کا مجھے نہیں پتا، بس مجھے کل میری بیٹی اپنی نظروں کے سامنے چاہیے، اور ہاں، میں اس کام میں ذرا بھی غلطی برداشت نہیں کروں گا۔ وہ سامنے والے کی بات سن کر وارن کرنے والے انداز میں بولے اور اپنی بات کہہ کر فون کٹ کر دیا۔ آج اتنے دن بعد انہیں خوشی کی خبر ملی تھی، اب بس انہیں کل کا انتظار تھا، جب ان کی بیٹی ان کی نظروں کے سامنے ہوگی۔ وہ مطمئن انداز میں اپنی جگہ پر آ بیٹھے تھے، بس ایک بار ان کی بیٹی مل جائے پھر آگے کا انہیں بعد میں سوچنا تھا۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں یہ سب کیا ہے یاسر؟ سارا نے بیڈ پر بیٹھے یاسر کے سامنے کچھ تصویریں پھینکنے کے انداز میں ڈالی تھیں۔ اوکے، نیکسٹ سین سٹارٹ ہو چکا ہے۔ ہائے میں ببلو سی۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں یہ سب کیا ہے یاسر؟ سارا نے بیڈ پہ بیٹھے یاسر کے سامنے کچھ تصویریں پھینکنے کے انداز میں ڈالی تھیں۔ پہلے تو یاسر صاحب نے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا، مگر اپنے سامنے یسرا اور اپنی نکاح کی تصویر دیکھ کر وہ حیران ہی رہ گئے تھے۔ یہ سب کہاں سے آئی ہیں تمہارے پاس؟ کس نے دی تمہیں؟ وہ گھبرائے ہوئے ان کے پاس آئے۔ آج ان کا ڈر ان کے سامنے آ گیا تھا۔ آپ کو اس بات سے کیا مطلب ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تصویروں میں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ وہ یاسر کی طرف دیکھ کر غصے سے بولی تھی۔ بہت دنوں سے وہ یاسر کا بدلا ہوا رویہ محسوس کر رہی تھی، مگر حسن کے سمجھانے پر ہر بار خاموش ہو کر رہ جاتی تھی۔ انہیں لگنے لگا تھا کہ یہ صرف ان کا وہم ہے، انہیں اپنے شوہر پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ یاسر انہیں کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے، بس یہی سوچ کر وہ مطمئن ہو جاتی تھی۔ مگر آج یہ تصویروں نے ان کا مان، ان کا بھروسہ، ان کا دل سب توڑ دیا تھا۔ یہ سب تمہیں حسن نے دی ہے نا؟ وہ جانچتی نظروں سے ان کی طرف دیکھ کر بولے تھے۔ ان کا سب سے پہلا شک حسن پر ہی گیا تھا، کیونکہ کل بھی حسن ان کے آفس انہیں سمجھانے کے لیے آئے تھے اور آخری بار انہیں وارن بھی کیا تھا، مگر ہر بار کی طرح یاسر نے ان کی بات پر غور کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اب انہیں لگ رہا تھا کہ یہ سب حسن نے ہی کیا ہے، مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ مجھے کسی نے بھی دیا ہو، آپ مجھے بس سوال کا جواب دے دیں کہ اس تصویر میں موجود عورت آپ کی کیا لگتی ہے؟ دو ٹوک انداز میں وہ بولی۔ ہاں، بیوی ہے یہ میری، محبت کرتا ہوں میں یسرا سے۔ یاسر کا جواب سن کر سارا کو لگا کہ وہ اپنے قدموں پر کھڑا نہیں رہ پائیں گی۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے ان کے پیروں تلے زمین کھینچ لی ہو۔ ان کو یہ سب کرتے وقت، آپ کو یہ سب کرتے وقت میرا ذرا خیال نہیں آیا یاسر؟ یہ نہیں سوچا کہ جب مجھے معلوم ہوگا تو مجھ پر کیا گزرے گی، کیسے برداشت کروں گی میں یہ سب؟ ذرا خیال نہیں آیا میرے احساسات کا؟ وہ ان کا کالر پکڑ کر بری طرح چلائی تھی۔ ہاں، نہیں خیال آیا مجھے تمہارا، کیونکہ میں یسرا سے محبت کرتا ہوں۔
यासिर ने बेदर्दी से सारा के हाथ झटक कर उनकी पकड़ से अपना कॉलर आजाद करवाया था। और मैं, क्या मुझसे मोहब्बत नहीं रही आपको? 19 साल की मोहब्बत, ये रास्ता पल में ख़त्म कर दिया आपने। सारा बेयकीनी से अपने शौहर की तरफ देख रही थी। इस वक्त उन पर क्या गुजर रही थी ये बस उनका दिल ही जानता था। हाँ, नहीं रही मोहब्बत, लेकिन मैंने ये रिश्ता ख़त्म नहीं किया है। तुम मेरी बीवी हो अभी भी। इस वक्त वो बड़े संगदिल बने हुए थे, सिर्फ अपना सोच रहे थे। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं यासिर? आखिर क्या गलती हुई है मुझसे? उनकी आवाज में गहरा दुख था जो यासिर समझ नहीं सकते थे। इस वक्त उन्हें लग रहा था कि जैसे उनकी दुनिया ही खत्म हो गई हो। मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है सारा। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मैं दुनिया का पहला मर्द हूं जिसने दूसरी शादी की है। इस बात को ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये सब जल्द ही कबूल कर लो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। वो गुस्से से सारा को समझा रहे थे। इस बात से बेखबर के दरवाजे में खड़ी रिस्वा अपने बाप का ये खौफनाक रूप देखकर सहम सी गई थी। तुम्हें कबूल करना ही होगा, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यासिर ने सख्ती से सारा का बाजू पकड़ा और उन्हें बेड पर धक्का देकर वॉशरूम में चले गए थे। नहीं यासिर, मैं मर जाऊंगी लेकिन ये सब कबूल नहीं करूंगी, कभी नहीं। सारा बुरी तरह रो रही थीं जबकि दरवाजे में खड़ी दो मासूम आंखें अपनी मां को रोता हुआ देखकर खुद भी रोने लगी थीं। नेक्स्ट सीन। वो वॉशरूम से टॉवल से बाल खुश्क करती बाहर निकली थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। उसके तेजी से चलते हाथ एक पल के लिए रुके थे। आ जाए अंदर। उसने एक नज़र दरवाजे की तरफ देखकर आने वाले को इजाज़त दी और आईने के सामने जा खड़ी हुई थी। बेगम साहिबा, आपको काविश साहब नीचे लाउंज में बुला रहे हैं। मुलाजमा दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई और उसको काविश का हुक्म सुनाया था। ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। वो टॉवल साइड पे रखती उसकी तरफ देख कर बोली जबकि दिल अंदर से घबराया था कि पता नहीं अब क्या कहेगा उसको बुलाकर। मगर काविश साहब ने बोला है कि आपको साथ लेकर ही आऊं, इसलिए आप मेरे साथ ही चलें। मुलाजमा परेशानी से बोली। उसको भी काविश के गुस्से से डर लगता था। मुलाजमा की बात सुनकर रिजवा ने बेड से अपना दुपट्टा उठाया और उसके पीछे चल दी थी। वो नहीं चाहती थी कि काविश उसका गुस्सा किसी पर भी निकाले। लाउंज में दाखिल होते ही मुलाजमा जा चुकी थी जब रिजवा की नज़र काविश पर पड़ी जो सोफे पर शाहाना अंदाज में बैठा मोबाइल पर नजरें जमाए हुए था। आपने बुलाया था? उसने बहुत आहिस्ता आवाज में उसको मुखातिब किया था। रिजवा की आवाज पर काविश ने जैसे ही नजरें उठाकर देखा तो नजरों ने पलटने से इनकार कर दिया था। उसका निखरा निखरा सा चेहरा और भीगे उलझे बाल इस बात का पता दे रहे थे कि वो अभी नहा कर आई है। वो बेखुद सा उसको देखता ही जा रहा था जबकि उसकी नजरों की तपिश से घबरा कर रिजवा कभी तो अपने चेहरे पे आए बालों को पीछे करती और कभी अपने दोनों हाथों को आपस में मसल रही थी। कुछ कहना था आपको? उसने हिम्मत करके फिर से उसको मुखातिब किया। उसकी आवाज पर वो जैसे होश में आया था। हाँ, यहाँ मेरे पास आकर बैठो। काविश ने हाथ के इशारे से उसको जगह बताई तो रिजवा उसके इतने करीब बैठने का सोच कर ही उसकी घबराहट में इजाफा हुआ था। लेकिन उसको बैठना तो था ही, इसलिए हिम्मत करती उससे कुछ फासले पर आ बैठी थी जबकि उसकी एहतियात करने पर काविश के होंठों पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट आई जिसको उसने बमुश्किल रोका था। बेवक्त क्यों नहाई? तुम जानती हो बीमार भी पड़ सकती हो। कल भी तुम बारिश में काफी देर तक भीगती रही थी। उसका हाथ बहुत आहिस्ता से रिजवा के उलझे बालों को सुलझा रहा था। लहजे में फिक्रमंदी के साथ साथ मोहब्बत भी थी जो आज पहली बार रिजवा को महसूस हुई थी। कुछ कहना चाहते थे आप? उसकी उंगलियों का लम्स अपने बालों में महसूस करके रिजवा जल्दी से बोली थी। वो बस जल्दी से उसके पास से जाना चाहती थी। हाँ, मैं सोच रहा था कि आज हम कोई मूवी देखते हैं। किस तरह की मूवीज पसंद है तुम्हें? अंदाज दोस्ताना था। उसने सोच लिया था कि वो उसके दिल से अपना डर खत्म करके ही रहेगा। आपकी मर्जी है, कोई भी देख लेते हैं। उसके साथ इतनी देर तक बैठे रहने का सोचकर ही रिजवा को अपनी जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। ठीक है, फिर हम मेरी पसंद की फिल्म देखते हैं। काविश ने जल्दी से टीवी ऑन किया। इतने में रिजवा खिसक कर कोने में जा बैठी थी। यहाँ बैठना उसकी मजबूरी थी मगर वो उससे फासला तो बना ही सकती थी।
مگر یہ کوشش بھی اس کی ناکام ہو گئی جب کاوش مزید اس کے قریب آ بیٹھا اور صوفے کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کو پوری طرح سے اپنی قید میں لے چکا تھا۔ تھوڑی دیر تک دونوں کے درمیان خاموشی ہی رہی۔ رضویٰ سیدھی اسکرین پر نظریں جمائے ہوئے بیٹھی تھی۔ وہ سکون سے بیٹھی تھی جب کاوش کا ہاتھ اس کے بالوں کو چھوتا ہوا اس کی کمر تک پہنچا تھا۔ رضویٰ کو اپنے پورے بدن میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی تھی۔ رضویٰ نے گردن موڑ کر دیکھا تو اس کی نظریں اسکرین پر ہی تھیں، مگر اس کے چلتے ہاتھ رضویٰ کی پریشانی کی وجہ بنے ہوئے تھے۔ وہ لب چباتی پھر سے سیدھی ہو بیٹھی، مگر وہ اس کی انگلیاں کبھی تو اپنے رخسار کو چھوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں تو کبھی اپنی گردن پر۔ رضویٰ سمجھ گئی تھی کہ اس کا موڈ صرف اس کو پریشان کرنے کا تھا۔ اس کی بڑھتی جسارتوں سے گھبرا کر رضویٰ جلدی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، مگر کاوش اس کی کلائی تھام چکا تھا۔ وہ مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں سوال پڑھ کر وہ اپنا خشک حلق تر کرتی ہوئی بولی تھی۔ پیاس تو مجھے بھی لگ رہی ہے، وہ بھی شدت والی۔ وہ معنی خیز لہجے میں بولا تو رضویٰ سٹپٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ رکو، یہاں بیٹھو، میں دیتا ہوں۔ کاوش نے اس کو پھر سے اپنی جگہ پر بٹھایا اور سامنے ٹیبل پر رکھے گلاس میں پانی ڈالا اور رضویٰ کی نظروں سے بچا کر اس میں ایک گولی ڈال چکا تھا۔ اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر اس نے ایک ہی سانس میں سارا پانی ختم کیا تھا۔ کچھ دیر تو وہ ایسے ہی بیٹھی اسکرین کو دیکھتی رہی اور کاوش اس کو، اور پھر کچھ ہی دیر بعد وہ بے ہوش ہو کر کاوش کی گود میں آ گری تھی۔ میں یہ کرنا تو نہیں چاہتا تھا میری جان، مگر مجھے معلوم ہے تم میرے ساتھ یہاں سے جانے پر کبھی راضی نہ ہوتی، لیکن مجھے تمہیں تمہارے باپ کی پہنچ سے دور لے جانا ہے، بہت دور۔ وہ اس کی بند آنکھوں کو دیکھتا ہوا بولا اور رضویٰ کو اپنی باہوں میں اٹھا کر باہر اپنی کار کی طرف بڑھا تھا۔ نیکسٹ سین۔ کیا ہوا ڈیڈ؟ سب خیریت تو ہے نا؟ آپ نے اتنی جلدی میں مجھے گھر کیوں بلایا ہے؟ حیدر پریشان سا گھر میں داخل ہوا اور سامنے صوفے پر بیٹھے اپنے باپ سے مخاطب ہوا تھا، جبکہ وہ ان کے برابر میں بیٹھی یسریٰ کو مکمل نظر انداز کر چکا تھا۔ وہ کسی ضروری میٹنگ کے لیے جا رہا تھا جب یاسر صاحب کے فون پر وہ جلدی سے گھر آیا۔ خیریت ہی تو نہیں ہے بیٹا، اس لیے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ ان کا لہجہ طنزیہ تھا جبکہ حیدر ان کی بات سن کر پریشان ہوا تھا۔ کیا ٹھیک نہیں ہے ڈیڈ؟ رضویٰ تو ٹھیک ہے نا؟ اس کو تو کچھ نہیں ہوا۔ اس کے ذہن میں سب سے پہلا خیال اپنی بہن کا آیا تھا۔ رضویٰ ٹھیک ہے، مگر تمہاری حرکتوں کی وجہ سے میں ضرور بیمار پڑ جاؤں گا۔ ان کے لہجے میں اپنے بیٹے کے لیے شکوہ تھا اور حیدر سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کے ڈیڈ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھا، آپ کن حرکتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ اس نے اپنے باپ کی طرف ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ ابھی سمجھا دیتا ہوں۔ تم اندر آ سکتی ہو؟ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور کسی کو اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ یاسر صاحب کے ساتھ ساتھ اس نے بھی سامنے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ منال نظریں جھکائے آہستہ سے لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ منال کو اپنے گھر دیکھ کر وہ اپنے باپ کے غصے کی وجہ سمجھ گیا تھا۔ کیا رشتہ ہے تمہارا اس لڑکی کے ساتھ؟ وہ سخت نظروں سے حیدر کی طرف دیکھ رہے تھے جبکہ حیدر گھورتا ہوا منال کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے باپ کو سب بتانے کے بارے میں سوچا ہوا تھا، مگر اس طرح سے نہیں جس طرح سے منال نے کیا تھا۔ خاموش کیوں کھڑے ہو؟ جواب دو مجھے۔ اس کی خاموشی پر وہ پھر غصے سے بولے، بیوی ہے میری۔ اس کی بات ختم ہونے کے ساتھ ہی ایک زوردار تھپڑ کی آواز پورے لاؤنج میں گونجی تھی۔ حیدر اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے حیرانگی سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ شاید نہیں، یقیناً یہ پہلا تھپڑ تھا جو اس کے باپ نے مارا تھا اسے۔ منال کا حال بھی حیدر سے کچھ کم نہ تھا۔ اس کو یاسر صاحب کے اس قدر شدید عمل کی ہرگز امید نہیں تھی۔ وہ تو بس کل کی وجہ سے حیدر سے بدلہ لینا چاہتی تھی، مگر ایسا اس نے بالکل نہیں سوچا تھا۔ مجھے جب اس لڑکی نے بتایا تو مجھے بالکل یقین نہیں ہوا، کیونکہ مجھے اپنے بیٹے پر بھروسہ تھا۔ تم کبھی ایسا نہیں کر سکتے، مگر آج تم نے میرا بھروسہ توڑ دیا، نکاح کر لیا، اور اپنے باپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ اتنا غیر ہو گیا ہوں میں تمہارے لیے۔ ان کے لہجے میں گہرا دکھ تھا۔ جو بھی تھا، وہ اپنی اولاد سے بہت محبت کرتے تھے، مگر ان کی اولاد نے انہیں کچھ نہیں سمجھا تھا۔ آج انہیں سارا کی تکلیف کا احساس ہوا۔ جب انہوں نے ان کو اپنے نکاح کے بارے میں بتایا تب انہیں کیسا لگا ہوگا۔ ڈیڈ، یہ سب بس اتنی جلدی ہوا کہ مجھے آپ کو بتانے کا موقع نہیں ملا، اور میں صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا آپ کو بتانے کے لیے۔
اس نے اپنے باپ کا غصہ کم کرنا چاہا تھا۔ کب بتاتے تم؟ جب پورے شہر کو خبر ہو جاتی کہ یاسر علی کا بیٹا نکاح کر چکا ہے تب بتاتے۔ اس بار کب سے خاموش بیٹھی یسریٰ بیگم بولی تو ان کی بات پر حیدر کی غصے سے رگیں تن گئی تھیں۔ اس کو بالکل برداشت نہیں تھا کہ یسریٰ اس کے معاملے میں بولے۔ آپ میرے معاملے میں نہ ہی بولیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ آپ جو کلب پارٹیوں میں پھرتی رہتی ہیں اس کے بارے میں بھی میرے ساتھ پورے شہر کو خبر رہتی ہے۔ وہ غصے سے ان کی طرف دیکھ کر دھاڑا تھا۔ اس کو اتنے شدید غصے میں دیکھ کر منال بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ یسریٰ تم خاموش رہو، میں بات کر رہا ہوں نا۔ یاسر صاحب نے یسریٰ بیگم کو چپ کروایا اور ملازمہ کو آواز دے کر منال کو وہاں سے لے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ آج پہلے ہی رضویٰ کی وجہ سے پریشان تھے جب ان کے آدمی نے آ کر بتایا کہ کاوش رضویٰ کو لے کر کہیں اور جا چکا ہے۔ دوسرا اب حیدر کی اس حرکت کی وجہ سے ان کی پریشانی مزید بڑھ گئی تھی۔ منال کے جانے کے بعد یسریٰ بیگم بھی غصے میں وہاں سے چلی گئی تھیں۔ اب وہاں صرف حیدر اور یاسر صاحب ہی رہ گئے تھے۔ نیکسٹ سین۔ ملازمہ کے جانے کے بعد وہ کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ اس کے ہر انداز سے پریشانی ظاہر ہو رہی تھی۔ باہر کیا ہو رہا تھا، وہ لوگ کیا باتیں کر رہے تھے، اس کو کچھ نہیں معلوم تھا۔ اس نے غصے میں یہ سب کر تو لیا تھا مگر اب ڈر بھی رہی تھی۔ کل بھی وہ حیدر کے غصے کی وجہ سے خوفزدہ ہو گئی تھی مگر پھر بھی خود کو اس کے سامنے مضبوط ظاہر کرتی رہی تھی۔ ابھی بھی اس کی آنکھوں کے سامنے حیدر کا سرخ چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ خود کو کتنا بھی مضبوط ظاہر کرتی مگر تھی تو وہ ایک لڑکی ہی، اور اب تو وہ ویسے بھی خود کو بری طرح پھنسا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پہ اس کے قدم یکدم سے رکے تھے۔ حیدر دروازہ بند کرتا ہوا اندر داخل ہوا، چہرے پر ابھی بھی غصہ تھا۔ دیکھو کل تم نے میرے ساتھ غلط کیا، اس لیے آج میں نے اپنا بدلہ لیا تم سے، اس لیے اب حساب برابر ہوا۔ حیدر کے قدم اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر منال مضبوط لہجے میں جلدی جلدی بولی مگر دل اندر سے بری طرح ڈرا ہوا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، ویسے بھی میں نہیں چاہتا کہ ہم دونوں کے درمیان کوئی بھی حساب باقی رہے۔ وہ اپنا کوٹ ایک طرف ڈالتا ہوا بولا، لہجہ بالکل نارمل تھا۔ باہر والے حیدر اور اس حیدر میں بڑا فرق تھا۔ صحیح کہا، ہمارے درمیان کچھ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اس کی بات سن کر منال کو سکون ملا، ورنہ وہ فالتو میں ہی اتنا پریشان ہو رہی تھی۔ بالکل غلط کچھ نہیں، بہت کچھ ہونا چاہیے۔ وہ ایک پل میں اس کے قریب پہنچا اور بغیر اس کو موقع دیے منال کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ حیدر کی بات سن کر اب صحیح معنوں میں اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ دور ہٹو، ہمارے بیچ کچھ نہیں ہو سکتا، سمجھے تم؟ منال نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کو خود سے دور کرنا چاہا مگر حیدر سختی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو اس کی کمر کے پیچھے باندھ چکا تھا۔ تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب سب اس رشتے سے واقف ہو ہی چکے ہیں تو کیوں نہ اب اس رشتے کو اچھی طرح سے نبھایا جائے، پورے حق کے ساتھ۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ منال پر جھکا تھا اور اس کی گرفت میں بے حد سختی تھی۔ کچھ لمحوں بعد اسے منال کی حالت پر رحم آ ہی گیا تو اسے آزاد کرتا ہوا بولا، آج تو تم نے یہ حرکت کر دی منال، اگر آئندہ تم نے اپنے اور میرے بیچ فیملی کو لانے کی کوشش کی تو اس سے بھی زیادہ برا حال ہوگا تمہارا، یاد رکھنا۔ وہ وارن کرنے والے انداز میں بولا جبکہ منال ابھی بھی ایسے ہی کھڑی اس کو دیکھتی رہی۔ اسے حیدر سے اس طرح کی کوئی حرکت کی امید نہیں تھی۔ وہ ایسا کرنا تو نہیں چاہتا تھا مگر منال کو اپنے قریب دیکھ کر خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ وہ پلٹا اور واش روم میں چلا گیا جبکہ منال ابھی بھی بے حس و حرکت ویسے ہی کھڑی تھی۔ نیکسٹ سین۔ کیسے ہیں یاسر صاحب؟ یقیناً میرے سرپرائز بہت پسند آیا ہوگا آپ کو۔ کاوش فون پر یاسر صاحب سے مخاطب ہوا تھا، لہجہ ہمیشہ کی طرح سرد تھا مگر اب رضویٰ کے لیے اس کے لہجے اور رویے میں تبدیلی آ گئی تھی۔ تم آخر خود کو سمجھتے کیا ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے ہر بار تم مجھ سے جیت جاؤ گے؟ تو یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یاسر صاحب غصے سے دھاڑے تھے، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کاوش کا قتل ہی کر دیتے۔ کل کتنا خوش تھے وہ یہ سوچ کر کہ ان کی بیٹی اب ان کے پاس آ جائے گی، مگر وہ بھول گئے تھے کہ سامنے بھی کاوش حسن تھا۔ وہ اس کے باپ کو تو بے وقوف بنا سکتے تھے مگر اس کو ہرانا ان کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ انہیں تو اب تک یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کاوش کو ان کے ارادوں کے بارے میں کیسے خبر ہوئی تھی۔ مجھے لگتا نہیں بلکہ ایسا ہی ہے کہ تم مجھے کبھی ہرا نہیں سکتے۔
دیکھ لینا میں تمہاری بیٹی کو اتنا دور لے جاؤں گا کہ تم اس کی شکل تک دیکھنے کے لیے ترستے رہو گے۔ اپنی بات کہہ کر اس نے گردن موڑ کر ایک نظر بیڈ پر لیٹی رضویٰ کی طرف دیکھا۔ وہ کل سے اب تک سکون کی نیند سو رہی تھی۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے اپنے گھر کے آس پاس کچھ لوگوں کو نظر رکھتے ہوئے محسوس کر چکا تھا، مگر خود کو نارمل ظاہر کیے رکھا۔ مگر وہ اتنا تو سمجھ چکا تھا کہ یہ آدمی یاسر خان کے ہی ہیں، اور یقیناً وہ رضویٰ کو یہاں سے لے جانے کے لیے آئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ اپنا کام کرتے، اس نے جلدی سے رضویٰ کو یہاں سے لے جانے کے بارے میں سوچا تھا۔ وہ تو پہلے بھی اس کو خود سے دور نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، اور اب تو بات ہی کچھ اور تھی۔ اس کی نفرت جو اب ہارنے لگی تھی اس کی محبت کے آگے، وہ اپنی نفرت کو ختم ہونے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ رات ہی رات میں اس نے اپنا گھر بدلا اور رضویٰ کو لے کر شہر کے باہری علاقے میں آیا۔ اس کو یقین تھا کہ یاسر یہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ گھر فی الحال کے لیے سیف تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ اگر ایک بار رضویٰ یاسر کے پاس چلی گئی تو پھر اس کے لیے رضویٰ کو پانا مشکل ہو جاتا۔ حیدر اور یاسر دونوں مل کر اس رشتے کو ختم کرنے میں ذرا دیر نہ کرتے، اور یہ کاوش کو بالکل منظور نہیں تھا۔ وہ یہاں واپس صرف اپنے باپ کا وعدہ پورا کرنے کے لیے آیا تھا، مگر رضویٰ کی محبت نے اس کے دل پر جمی برف کو کب پگھلانا شروع کیا تھا اس کو خبر نہیں ہوئی۔ اس رشتے کو نبھانا اب صرف ایک وعدہ نہیں رہ گیا تھا، اس میں اس کی محبت بھی شامل ہوتی جا رہی تھی۔ تمہیں جتنا خوش ہونا ہے ہو لو کاوش حسن، میں اپنی بیٹی کو واپس اپنے پاس لے کر آؤں گا، اور پھر یہ رشتہ بھی نہیں رہنے دوں گا۔ تب معلوم ہوگا تمہیں کہ یاسر کیا چیز ہے۔ یاسر کا غصہ کسی پل کم نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے تو معلوم پہلے ہی ہو گیا تھا کہ تم کیا چیز ہو جو اپنی غلطی چھپانے کے لیے اپنے بھائی جیسے دوست پر الزام لگا سکتا ہے۔ اس انسان سے کسی بھی قسم کی امید کی جا سکتی ہے، اس لیے مجھے یہ سب نہ بتاؤ تو اچھا رہے گا۔ کاوش تلخی سے بولا اور چلتا ہوا بیڈ کے پاس آیا تھا۔ رضویٰ کے اوپر سے کمبل ہٹ چکا تھا، اس کو ایک ہاتھ سے صحیح کرتا، پھر سے وہ سیدھا کھڑا ہوا تھا۔ ابھی تو رضویٰ کے جاگنے کے بعد اس کے سوالوں کے جواب بھی دینے دے اس کو۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری یہ سب باتیں سن کر میں خاموشی سے بیٹھ جاؤں گا؟ نہیں کاوش، جب تک میری بیٹی تمہارے پاس ہے میں خاموش نہیں رہ سکتا، اور جس دن حیدر کو معلوم ہوگا نا تو وہ کیا حال کرے گا تمہارا، اس کے بارے میں سوچو ذرا تم۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی دھمکی دی تھی، جس پر کاوش کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ جی ضرور بتائیں، بلکہ میں تو چاہتا ہوں اس کو بھی معلوم ہو، اپنی بہن کے بارے میں بھی، اور ساتھ ساتھ ہی اپنے باپ کے بارے میں بھی۔ آخر اس کو بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے باپ کی کیا کیا حرکتیں رہ چکی ہیں ماضی میں۔ اس بار خاموش ہونے کی باری یاسر صاحب کی تھی۔ ارے خاموش کیوں ہو گئے آپ؟ اچھا سوچ میں پڑ گئے ہو کہ بتاؤں یا نہیں؟ چلیں آپ اتنے میں سوچیں، آرام سے سوچیں۔ ان کی خاموشی کا اس نے مذاق بنایا تھا، اور اپنی بیٹی کی طرف سے بے فکر رہیں، وہ اپنے شوہر کے پاس بالکل محفوظ ہے۔ وہ ایک نظر سوتی ہوئی رضویٰ پر ڈالتا روم سے نکلا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ فون بھی کٹ کر چکا تھا۔ نیکسٹ سین۔ یاسر یہ سب کیسے ہوا، اور تم نے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ حسن صوفے پر آنکھیں بند کیے بیٹھے یاسر سے مخاطب ہوئے تھے۔ وہ کاوش کو لے کر کچھ دن کے لیے باہر گئے ہوئے تھے، مگر آج واپس آنے پر جو خبر ان کو سننے کو ملی وہ ان کے لیے ناقابل قبول تھی۔ وہ فوراً سے یاسر سے ملنے ان کے پاس آئے تھے۔ حسن کی آواز پر انہوں نے آنکھیں کھول کر اپنے دوست کی طرف دیکھا اور اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ سب کچھ کرنے کے بعد مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ یہ سب کیسے ہوا؟ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے ذمہ دار تو تم ہی ہو۔ وہ آنکھوں میں سر تاثرات لیے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کیا مطلب؟ میری وجہ سے کیوں ہوا ہے؟ کیا کہنا چاہ رہے ہو تم؟ حسن ناسمجھی سے یاسر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آج ان کی آنکھوں میں اجنبیت دیکھ کر حسن کے دل کو چوٹ سی لگی تھی۔ اگر تم سارا کو یسریٰ کے بارے میں نہ بتاتے تو کیا ہو جاتا؟ اگر تم اپنے دوست کے راز کو راز رکھ لیتے؟ پر نہیں، تمہیں تو اچھا بننا تھا نا۔ معلوم ہو گیا سب کچھ سارا کو، وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکی۔ اب تو مل گیا ہوگا نا تمہیں سکون، میرے بچوں کی ماں کو ان سے چھین کر۔ یاسر زہر خون لہجے میں بول رہے تھے۔ کیسا شخص تھا وہ؟ غلطی خود کی تھی، دھوکہ خود دیا تھا اپنی بیوی کو، اور سارا الزام اپنے دوست پر لگا رہے تھے جو ہر طرح سے بے قصور تھے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو یاسر؟ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔
इतने बड़े इल्जाम पर हसन शॉक्ड ही तो रह गए थे। उन्होंने ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। वो मानते हैं कि उन्होंने यासिर को कुछ वक्त पहले वार्न किया था, मगर इसका हर किसी मतलब नहीं था कि वो सारा को सब कुछ सच बताने का इरादा रखते थे, क्योंकि वो सारा की जज्बाती तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्हें अंदाजा था कि सारा इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। बस वो इतना चाहते थे कि यासिर युसरा को छोड़ दे, मगर ऐसा नहीं हुआ। उल्टा सारा उन लोगों को छोड़कर चली गई थी। मेरे सामने इतना शरीफ बनने की कोशिश मत करो, जानता हूं तुमने ही किया है ये सब। मेरा घर बर्बाद करने वाले सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। यासिर ने बड़ी चालाकी से सारे इल्जाम उन पर डाल दिए थे, जबकि इस बार हसन को बड़ा गुस्सा आया था यासिर की बात पर। मैं नहीं, तुम खुद जिम्मेदार हो। सिर्फ तुम्हारी हरकतों की वजह से आज सारा हमारे दरमियान नहीं है। तुमने जान ली है अपनी बीवी की, समझे तुम? हसन गुस्से से धाड़े थे। आज उन्हें यासिर को अपना दोस्त कहते हुए भी शर्म आ रही थी। डैड, ये शख्स क्या कर रहा है हमारे घर? फौरन इसे निकालें यहाँ से। एक आवाज पर दोनों ने पलट कर देखा तो हैदर अपनी मासूम आंखों से हसन को नफरत भरी नजरों से देख रहा था। यासिर ने अपना गुनाह छुपाने के लिए इस बच्चे के दिल में हसन के लिए गलतफहमी डाल दी थी कि उसकी माँ के मरने की वजह हसन थी। नहीं बेटा, तुम्हें गलतफहमी हुई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तुम्हारा बाप झूठ बोल रहा है। हसन ने उस बच्चे के सामने अपनी सफाई पेश करनी चाहिए, मगर उनकी वहां सुन कौन रहा था। डैड, इस शख्स को हमारे घर से अभी और इसी वक्त निकालें। कुछ रिश्ता नहीं है हमारा इनसे। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो मैं गार्ड को बुलाता हूँ। उसके लहजे में ही नहीं, उसकी आंखों में भी नफरत थी हसन के लिए, जबकि हसन अब कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रहे थे। उन्होंने एक नजर अपने धोखेबाज दोस्त की तरफ देखा, जिसने अपनी औलाद के सामने अच्छे बनने और अपनी गलती छुपाने के लिए सारा इल्जाम हसन के ऊपर लगा दिया था। वो बगैर किसी की तरफ देखे वहां से चले गए थे। अब कुछ बाकी भी तो नहीं रहा था उनका यहाँ। नेक्स्ट सीन। वो यासिर साहब से बात करने के बाद जब कमरे में वापस आया तो बेड खाली देखकर यकदम परेशान हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले तो वो रिजवा को यहाँ सोता हुआ छोड़ कर गया था, अचानक से कहाँ चली गई थी? वो परेशान सा वॉशरूम की तरफ बढ़ा, मगर वहां भी कोई मौजूद नहीं था। अब उसकी परेशानी सही मानों में मजीद बड़ी थी। काविश अपनी पेशानी मसलता हुआ कमरे से बाहर निकला। कमरे से निकलकर वो सीधा लाउंज में आया। ये घर इतना बड़ा नहीं था। एक कमरा, छोटा सा लाउंज और ओपन किचन था। वो लाउंज में भी मौजूद नहीं थी, मगर लाउंज के सामने किचन में खड़ी रिजवा को देखकर उसके अंदर एक सुकून सा उतरा था। उसकी काविश की तरफ पुश्त थी, इसलिए वो उसको देख नहीं सकी थी। तुम यहाँ हो? पता है मैं कितना परेशान हो गया था तुम्हें कमरे में ना देखकर। वो नरम लहजे में बोलता हुआ उसकी जानिब बढ़ा था। उसकी आवाज सुनकर रिजवा ने अपना रुख उसकी तरफ पलटा था। आंखों में अभी भी नींद का खुमार, बिखरे बाल, नम आंखें देखकर काविश का दिल परेशान सा हुआ था। क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? उसके सवाल पर काविश के चलते कदम एक पल के लिए रुके थे। रिजवा भीगी आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। क्या कर रही हूं? क्या कर रहा हूं मैं तुम्हारे साथ? क्या कर रहा हूं मैं तुम्हारे साथ? बताओ जरा, मुझे भी तो पता चले। वो उससे कुछ कदम के फासले पर आकर रुका और अपने दोनों हाथ सीने पर बांध कर खड़ा उसके चेहरे के तासुरात देखने लगा। ये सब तो आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि क्यों कर रहे हैं आप ऐसा। रात आपने इसलिए वो किया था ना, ताकि आप मुझे मेरी फैमिली से दूर कर सके। इस बार बगैर डरे उसकी आंखों में देखकर वो बोली थी। उसको लगने लगा था कि ये शख्स एक दिन उसको पागल कर देगा, जबकि उसकी बात से काविश समझ गया था कि वो उसके और यासिर के दरमियान होने वाली बातें कुछ हद तक सुन चुकी थी, और अब उसके गुस्से की वजह भी यही थी, क्योंकि तुमने मुझे अपना दीवाना कर दिया है। उसने खुले लफ्जों में अपने एहसासात को बयान किया था, मगर रिजवा तो इस वक्त बहुत गुस्से में थी। उसको कुछ नहीं समझना था और ना वो कुछ सुनना चाह रही थी। नहीं, मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। क्यों दूर कर रहे हैं आप मुझे मेरी फैमिली से? क्यों मिलने नहीं देते आप मुझे? जवाब दें मुझे। वो गुस्से से चीखी थी। शेल्फ पर रखा गिलास जमीन पर दे मारा था। वो इस वक्त बड़े गुस्से में थी। शायद इतना गुस्सा उसको पहली बार आ रहा था। वो ये तक भूल चुकी थी कि इस वक्त उसके सामने कौन खड़ा है।
کیونکہ نفرت کرتا ہوں میں تمہارے ڈیڈ سے، اور تمہارے خیال سے یہ جواب کافی ہے تمہارے لیے؟ وہ بھی بڑے آرام سے کھڑا اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں، کافی نہیں ہے۔ اگر میرے ڈیڈ سے نفرت تھی تو اس کا بدلہ مجھ سے کیوں؟ مجھے کیوں الگ کیا میری فیملی سے، میرے بھائی سے؟ اس بار دوسرا گلاس پھینکا گیا تھا، جبکہ کاوش پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، بلکہ وہ تو چاہتا تھا کہ رضویٰ اپنا غصہ نکالے، وہ سب بولے جو آج تک اس نے دل میں دبا کر رکھا ہوا تھا۔ ایک نہ ایک دن تو تمہیں اپنے بھائی اور اپنی فیملی سے الگ ہونا ہی تھا، تو ہو گئی تم، اس میں اتنا غصہ کیوں؟ اس نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا تھا۔ نہیں ہونا مجھے الگ، مجھے میرے بھائی کے پاس جانا ہے۔ اس بار پانی سے بھرے جگ کی باری آئی تھی۔ اب زمین پر کانچ کے ٹکڑوں کے ساتھ پانی بھی گر چکا تھا۔ اس وقت رضویٰ پر ایک جنون سا سوار ہو گیا تھا، وہ تھک گئی تھی اس سب سے جو بھی اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ فی الحال تم کہیں نہیں جا سکتی ہو، لیکن صحیح وقت آنے پر میں تمہیں تمہارے بھائی سے ملانے لے کر جاؤں گا۔ کاوش نے اس کا غصہ کم کرنا چاہا تھا۔ نہیں، مجھے ابھی جانا ہے۔ رضویٰ ادھر ادھر نظر ڈالتی کچھ چیز تلاش کرنے لگی تھی جب کاوش نے اس کا بازو پکڑ کے اس کو اپنے قریب کھینچ لیا تھا۔ اب بالکل خاموش، بالکل، آج کے لیے اتنا بہت ہے۔ کاوش نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ملائی تھی۔ زور سے چیخنے کی وجہ سے رضویٰ کا سانس بری طرح پھول چکا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے کو چھو رہی تھیں۔ تم اس گھر میں بالکل آزاد ہو رضویٰ، لیکن صرف اس گھر میں، اور میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں، کبھی تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، مجھ پر بھروسہ رکھو۔ وہ اس کی بند آنکھوں کو دیکھ کر بولا تو اس کی بات پر رضویٰ نے یکدم سے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ بھروسہ کرو گی نا مجھ پر؟ کاوش نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پھر سے اپنا سوال دہرایا تو رضویٰ نے پھر سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ چلو کمرے میں جاؤ اور جا کر آرام کرو، وہ اس کا چہرہ آزاد کرتا ہوا بولا، کیونکہ اس کی خاموشی میں اس کو اپنا جواب مل گیا تھا۔ رضویٰ ایک قدم اس سے دور ہوئی اور تیزی سے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ کیسے اس نے ایک پل میں اس کا سارا غصہ ختم کر دیا تھا۔ صرف چند لفظ بول کر رضویٰ بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹی تھی۔ اس وقت اس کی سوچوں میں صرف اور صرف کاوش تھا۔ نیکسٹ سین۔ وہ کتنا خوش تھی، اس بات کو وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ اپنی ماں کے پاس جاتے وقت وہ جتنا دکھی اور اداس تھی، پرجوش ہو کر واپس آئی تھی۔ اس کی ماں نے اسے معاف کر دیا تھا۔ پہلے تو اس کو سن کر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، مگر اس کے بعد انہوں نے اس کو جو کچھ بتایا وہ سن کر وہ حیران ہی تو رہ گئی تھی۔ پوری بات سن لینے کے بعد وہ بے یقینی سے اپنی ماں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے لیے یقین کرنا مشکل تھا۔ حیدر ایسا بھی کر سکتا ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ جتنا بھی وقت ان کے پاس رہی، نمرا بیگم بس حیدر کے بارے میں ہی بات کرتی رہی تھی۔ صرف ایک دن میں کیسا جادو کر دیا تھا اس نے، منال صرف سوچ کر ہی رہ گئی۔ اس کے لیے صرف اتنا کافی تھا کہ اس کی ماں نے معاف کر دیا اس کو، باقی وہ جو کچھ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے چادر ایک سائڈ پر رکھی اور وارڈروب کی طرف بڑھی تھی۔ اس کا ارادہ اپنے کپڑے چینج کرنے کا تھا۔ وہ اپنے لیے کوئی سوٹ نکال ہی رہی تھی جب اس کے ہاتھ لگنے سے سائڈ پر رکھی فائل نیچے گری تھی۔ منال کی نظر جب اس فائل پر پڑی تو وہ فائل اٹھانے کے لیے جھکی۔ اس میں سے کچھ کاغذات اور کچھ تصویریں نکل کر گر چکی تھیں۔ ان سب چیزوں کو اٹھانے لگی جب اس کا ہاتھ ایک تصویر پر آ کر رکا تھا۔ یہ تصویر کسی اور کی نہیں، اس کی بہن عیشا کی تھی، اور اس میں حیدر بھی موجود تھا۔ یہ ان کی یونیورسٹی کی تصویر تھی، کیونکہ اسی طرح کی ایک تصویر اس کے پاس بھی تھی، مگر اس میں حیدر نہیں تھا۔ اپنی بہن کو دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ کیا بات ہے، پوری کی پوری بیوی والی حرکتیں کرنی شروع کر دی ہیں تم نے؟ اتنا شوق ہو رہا ہے میری جاسوسی کرنے کا؟ اپنے پیچھے سے حیدر کی آواز سن کر وہ یکدم سے پلٹی تھی۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہاری جاسوسی کا، یہ مجھ سے گر گئی تھی، بس اٹھا رہی تھی میں، وہ بیزاری سے بولی، جبکہ اس کا دل تو کر رہا تھا کہ اس سے سوال کرے کہ کیوں رکھی ہوئی ہے اس نے اس کی بہن کی فوٹو، جب اس سے محبت نہیں تھی، مگر خود پر ضبط کرنا پڑا تھا۔ وہ سب رکھنے ہی لگی تھی کہ جب حیدر کی نظر اس تصویر پر پڑی تو اس نے منال کے ہاتھ سے وہ تصویر لے لی تھی۔
منال جانچتی نظروں سے اس کے چہرے کے تاثرات کو غور سے دیکھنے لگی۔ یہ یونی ٹائم کی تصویر ہے، ہم بہت اچھے دوست تھے مگر… وہ ایک پل کے لیے رکا۔ اس کے رکنے کے ساتھ ساتھ منال کا دل بھی ایک پل کے لیے رکا تھا، جانے اب وہ کیا کہنے والا تھا۔ منال اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو ابھی بھی تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ مگر اب ہم دوست نہیں رہے، حیدر بولتا ہوا جیسے کہیں کھو سا گیا تھا، جبکہ منال کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ کیوں نہیں رہے پھر تم دوست؟ منال کو جیسے آج ہی اب سب کچھ جان لینا تھا۔ کیونکہ عیشا میری دوستی کو کچھ اور ہی سمجھ بیٹھی تھی، جبکہ وہ میرے لیے صرف ایک اچھی دوست تھی۔ ایک دن میں نے اس کو بہت سمجھایا تھا، پھر اس کے بعد وہ کبھی واپس ہی نہیں آئی۔ حیدر بول رہا تھا اور منال بس گنگ سی کھڑی اس کو سن رہی تھی۔ کس پر یقین کرے، اس پر یا اپنی بہن کے آنسوؤں پر؟ وہ سخت مشکل میں تھی۔ شاید اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ وہ جو چاہتی ہے وہ کبھی ممکن نہیں تھا۔ حیدر نے اپنی بات ختم کر کے وہ فائل اپنی جگہ پر رکھی اور وارڈروب کو بند کیا تھا۔ صحیح کہا، اس کو سمجھ آ گئی تھی۔ منال کو یکدم اپنی بہن کا بے جان وجود یاد آیا تھا۔ کیا کہا؟ حیدر نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، میں تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ منال اپنی بات کہہ کر جانے لگی تھی جب حیدر نے اس کا بازو پکڑ کر منال کو وارڈروب سے لگایا تھا۔ تمہیں اب تھوڑی تمیز بھی سکھانی پڑے گی کہ شوہر کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں۔ وہ اس کے ارد گرد ہاتھ رکھتا اس کو اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ ہاں شوہر، وہ بھی زبردستی کا۔ اس کی اتنی قربت پر جانے کیوں اس کی دھڑکنیں یکدم سے تیز ہوئی تھی، مگر وہ بھی منال تھی، چپ رہنا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ زبردستی کا ہی صحیح، شوہر تو ہوں نا، اور اگر اپنا حق لینے کے لیے زبردستی کرنی پڑی تو وہ بھی کر لوں گا، وہ معنی خیز لہجے میں بولا اور اپنا چہرہ اس کے چہرے کے مزید قریب کیا، جبکہ اس کی بات سن کر منال کے پورے بدن میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی تھی۔ اس کو 2 دن پہلے والا واقعہ یاد آ گیا تھا۔ اتنا تو وہ سمجھ ہی چکی تھی، وہ جو کہتا ہے اس کو پورا بھی کرتا ہے۔ مجھے تم سے اسی بات کی امید تھی۔ اس کے اندر کی ڈر پوک لڑکی ظاہر ہونے لگی تھی۔ بیگم، اب تم مجھ سے کوئی امید نہ ہی رکھو تو ہی بہتر ہوگا، کیونکہ اس گھر میں تم اپنی مرضی سے آئی ہو اور اب جو کچھ بھی ہوگا میری مرضی سے ہوگا۔ وہ اپنی بات کہہ کر اس پر مزید جھکا اور اس کے گال کو اپنے دانتوں میں ہلکا سا دبایا تھا۔ منال پوری جان سے کانپ اٹھی تھی۔ آگے سے مجھ سے تمیز سے بات کرنا، میں صرف ایک بار موقع دیتا ہوں، بار بار نہیں، اور یہ تمہاری بدتمیزی کی چھوٹی سی سزا تھی جو آگے بڑی سزا میں تبدیل بھی ہو سکتی ہے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا ہوا بولا اور اس سے دور کھڑا ہو گیا۔ اس کے دور جانے پر منال اپنی بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کو قابو میں کرتی تیزی سے واش روم میں چلی گئی تھی۔ نیکسٹ سین۔ حسن، مجھے اب تک یقین نہیں ہو رہا یاسر تمہارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ تم دونوں تو دوست نہیں بھائی جیسے تھے۔ نمرا بے یقینی سے حسن کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ جو کچھ بھی انہیں حسن نے بتایا اس سب پر یقین کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ تم یہ سب جان کر اتنی حیران ہو رہی ہو، یہ سوچو اس وقت مجھ پر کیا گزر رہی ہوگی۔ تم اس بات کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں بالکل تنہا ہو گیا ہوں، ایسے جیسے کچھ باقی نہ رہا ہو۔ حسن کے لہجے میں گہرا دکھ تھا۔ انہیں یاسر سے اس طرح کی بالکل امید نہیں تھی، یہ برداشت کرنا ان کے بس سے باہر تھا، اس لیے آج وہ نمرا کے پاس آئے تھے اپنا دکھ بانٹنے۔ نمرا ان کی بیوی کی بہت اچھی دوست تھی۔ اپنی بیوی کی موت کے بعد بھی انہوں نے ان سے ملنا نہیں چھوڑا تھا، بلکہ ان کی بیوی کے انتقال کے بعد نمرا نے ہی کاوش کی دیکھ بھال کی تھی، اور اس شہر میں واپس آنے کے بعد کاوش ان لوگوں کے اور قریب ہو گیا تھا۔ ان کی یہی دوستی ان کے بچوں میں بھی تھی۔ کاوش نمرا بیگم کے ساتھ عیشا اور منال سے بھی بہت محبت کرتا تھا، بلکہ وہ ان دونوں کو اپنی بہن کی طرح سمجھتا تھا۔ اسی طرح نمرا کے لیے کاوش بھی بہت عزیز تھا۔ میں آپ کا درد سمجھ سکتی ہوں حسن، لیکن آپ تنہا نہیں ہیں، آپ کا بیٹا ہے جو آپ کی پوری دنیا ہے آپ کے لیے۔ نمرا بیگم نے ان کو تسلی دینی چاہی، مگر وہ یہ بات بہت اچھے سے سمجھ سکتی تھیں کہ ان کا یہ دکھ اتنی آسانی سے کم نہیں ہونے والا۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے جب آپ پر الزام لگایا جائے، اور یہ الزام تو بہت بڑا تھا کہ ان کی وجہ سے کسی کی موت ہوئی ہے، جبکہ وہ اس معاملے میں ہر طرح سے بے قصور تھے۔
میں اپنے بیٹے کی وجہ سے ہی تو سب کو برداشت کر رہا ہوں. خود کو سنبھالا ہوا ہے ورنہ میں تو کب کا ٹوٹ چکا ہوتا. جانتی ہو نمرا، اس بچے کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر میرا دل تڑپ اٹھا تھا. مجھ پہ قصور کو قصوروار بنا دیا صرف اس لیے کہ اپنی غلطی چھپا سکے. اس بار حسن کی آنکھیں نم ہوئی تھیں جبکہ نمرا اس بار بس خاموشی سے ان کی طرف دیکھ کر رہ گئی تھی. وہ ان کا درد سننے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتی تھی. میں نے فیصلہ کر لیا ہے نمرا، میں اس بوجھ کی وجہ سے یہاں نہیں رہ سکتا. اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے یہ ملک چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان کے اس فیصلے سے نمرا بیگم حیران ہوئی تھی. آپ ایسے کیسے جا سکتے ہیں؟ سب کچھ تو یہی ہے آپ کا. انہوں نے روکنا چاہا تھا. نہیں نمرا، میرا کچھ نہیں رہا. یہاں جو کچھ تھا وہ سب ختم ہو گیا. اس لیے اب یہاں رہنے کی وجہ باقی نہیں رہی ہے. اب تو ہر رشتے سے میرا دل اٹھ گیا ہے، اس لیے مجھے نہ روکو. حسن نے جیسے اپنی بات ختم کی مگر وہ اس بات سے انجان کہ دروازے کے پیچھے کھڑے کاوش کو کتنی تکلیف ہو رہی تھی ان کی حالت سے، اور دوسری طرف اس کو یاسر اور اس کی پوری فیملی کے لیے نفرت محسوس ہو رہی تھی، جن لوگوں نے اس کے باپ کے ساتھ اتنا برا کیا تھا کہ وہ مجبور ہو گئے تھے اپنا ملک چھوڑنے کے لیے. اور اس کی یہ نفرت وقت کے ساتھ بس بڑھتی ہی چلی گئی تھی. So my dear listeners, that was the end of episode 4. Hope you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ.